बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो भुट्टो खानदान के ही एक पुरस्कार कत्ल के बारे में है। उम्मीद है कि ये वीडियो हर लिहाज से आपको पसंद आएगी। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर की तवील कैद और नुसरत भुट्टो की बीमारी की वजह से इस खानदान पर अलमिया बदस्तूर मंडलाता रहा और फिर 26 साल के शाहनवाज भुट्टो की पुरस्कार मौत ने उन्हें एक और अलमिया से दो चार कर दिया। 5 जुलाई 1977 को फौजी बगावत के जरिए जुल्फकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तब शाहनवाज बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम थे। उन दोनों वो छुट्टी पर पाकिस्तान आए हुए थे, लेकिन वालदैन की हदायत पर अपनी तालीम जारी रखने के लिए वापस स्विट्जरलैंड चले गए। भुट्टो को 18 मार्च 1978 को लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सजाए मौत सुनाई तो शाहनवाज वालिद की जान बचाने के लिए बैनुल अक़वामी मुहिम में अपने भाई मीर मुर्तजा भुट्टो की मदद करने के लिए लंदन पहुंचे। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। भुट्टो को गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया गया। उस वक्त शाहनवाज और बेनजीर पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो के मरकजी तर्जमान बशीर रियाज ने बताया कि नुसरत भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए बेनजीर और शाहनवाज को लाहौर भेज दिया। ये पहला मौका था जब शाहनवाज ने सियासी तकरीर की। तब आमतौर पर पंजाब और खास तौर पर लाहौर पीपल्स पार्टी की इंतखाबी कारकर्दगी का मरकज थे। राजा अनवर के मुताबिक बेगम नुसरत भुट्टो ने मुर्तजा और शाहनवाज से कहा कि वो भुट्टो की रहाई के लिए बैनुल अक़वामी हमायत हासिल करने के लिए बरतानिया जाएं। नुसरत और बेनजीर दोनों ही पाकिस्तान में रहीं। बाद में लंदन में मुर्तजा और शाहनवाज ने ज़िया मुखालिफ रैलियों की क़यादत की। भुट्टो की फांसी के बाद लंदन में होने वाले एक मुजाहरे में शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो शामिल हुए। मुर्तजा वालिद की फांसी का फैसला आने के बाद गुस्से में आ गए। वालदा और बहन पाकिस्तान जेल में कैद थी। मुर्तजा ने ताकत के जरिए ज़िया हुकूमत को गिराने का फैसला किया और शाहनवाज ने अपने बड़े भाई की क़यादत कबूल की, जिसके बाद वो मुर्तजा के हमरा बैरूत गए, जहां फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने दोनों को गोरिल्ला जंग में क्रैश कोर्स करवाया। उस वक्त बैरूत खाना जंगी की लपेट में था। उन दिनों पाकिस्तान में अल जुल्फकार तंजीम सरगर्म अमल थी। शाहनवाज और मुर्तजा को मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाली तंजीम अल जुल्फकार की वजह से हमेशा पुरस्कार और छुपी हुई धमकी का सामना रहा। मुर्तजा उस तंजीम के चीफ माने जाते थे। भुट्टो के कई बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से ज़ाती तल्लुकात थे। जब ईरान में इनकलाब के बाद इमाम ख़मीनी और उनके पैरोकार बरसरे इक़्तिदार आए तो शाहनवाज ने अपनी ईरानी हुकूमत से राब्ता किया और कुछ ही अरसे में इमाम ख़मीनी के जरिए मुलाकात का इंतजाम करने में कामयाब हो गए। दोनों भाइयों को बतौर मेहमान ईरान आने की दावत दी गई। उन्होंने कुम में इमाम ख़मीनी से मुलाकात की। ख़मीनी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके वालिद की जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। वालिद को सजाए मौत मिलने के बाद मुर्तजा और शाहनवाज की तर्ज जिंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली आई। ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के इल्मी काम से गोरिल्ला नेटवर्क की रहनुमाई करने तक का सफर है। उन्होंने शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता मगरबी यूरोप के एक दारुल हुकूमत से दूसरे दारुल हुकूमत तक का सफर किया। अक्सर अपने मरहूम वालिद के काश्त किए हुए रवाबत को इस्तेमाल किया ताकि उनकी तंजीम के लिए फंड्स और असला इकट्ठा कर सके। दोनों भाइयों ने अफगान वजारत खारजा के एक एहलकार की बेटियों से शादी की। बाज़ का तराबलस या दमिश्क, पेरिस या लंदन और एक बार बंबई भी गए। शाहनवाज भुट्टो अपनी अहलिया रिहाना और 3 बरस की बेटी ससी के साथ चंद रोज कबल ही अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी वालदा नुसरत फ्रांस के जनूब में ज़ेरे इलाज थी। भुट्टो खानदान ने हमसाया नाइस में अपार्टमेंट ले रखे थे। बेनजीर रहाई के बाद लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही थी। खानदान की री यूनियन के लिए मुर्तजा भुट्टो दमिश्क से और सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ फ्रांस आई थी। रात को देर तक खानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज की अहलिया रिहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इत्तला दी कि शाहनवाज की वफात हो गई है।
بینظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں صنم نے بتایا کہ شاہنواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب مشرق کی بیٹی میں واقعے کو یوں بیان کیا ہے: صنم بیڈ روم میں چلی گئیں، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی، اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ریحانہ کہتی ہے گوگی نے کچھ کھا لیا ہے۔ صنم نے کہا میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیا وہ بیمار ہے؟ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ حال سے جلدی جلدی میں نے فون کیا۔ فون پر ہنگامی نمبر میں نے ڈائل کیا اور فرانسیسی زبان میں ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ ماں تم مجھ سے زیادہ فرانسیسی جانتی ہو، اگر میں پولیس نہیں مل سکتی تو ہسپتال، میں نے تیزی سے کہا۔ بینظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، اتنے میں میر مرتضی اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا میں نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، میر نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہنواز کا جسم ٹھنڈا ہے، اس نے زہر لیا۔ بینظیر نے شاہنواز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی ہے۔ شاہنواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ گوگی، میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کے آس پاس دیکھا، کافی ٹیبل ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایک تشتری میں بھورے رنگ کا مائع ساتھ والی میز پر نظر آ رہا تھا۔ کشن آدھے صوفے سے دور تھا اور پھولوں کا گلدان گر گیا تھا۔ میری نگاہیں اس کی میز پر اٹھی، چمڑے کا فائل کا فولڈر موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹیرس پر نظر ڈالی، اس کے کاغذات وہاں پڑے تھے، فولڈر کھلا ہوا تھا۔ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا تھا، خدا جانے کتنا وقت شاہ وہاں زندگی اور موت کی کش میں رہا تھا، کسی کو الرٹ نہیں کیا گیا تھا اور کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کے کاغذات کے ذریعے جانتا۔ ریحانہ کے ہونٹ ہلے، میں نہیں سن سکی وہ کیا کہہ رہی تھی۔ زہر، اس کی بہن فوزیہ نے کہا، اس نے زہر لیا۔ مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں اس رات کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں: جب ریحانہ اور شاہنواز ایونیو ڈی روئی البرٹ پہنچے تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ راستے میں ان کے درمیان بحث ہو گئی۔ وہ لکھتی ہیں کہ شاہ ایک کیسینیو جانا چاہتا تھا، ریحانہ گوگو نائٹ کلب جانا چاہتی تھی۔ جب وہ اپارٹمنٹ بلاک کی لابی میں پہنچے تب معاملہ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ پاپا یعنی مرتضی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ریحانہ نے اسے اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا۔ مرتضی نے غصے کا رد عمل ظاہر کیا اور توقع کی کہ شاہ اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، لیکن اس وقت میرے والد اور ریحانہ کے مابین تیز الفاظ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور شاہ درمیان میں پھنس گئے۔ ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پاپا نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ ان کی توہین کی گئی تھی۔ وہ ہماری چیزیں پیک کرنے لگے۔ مجھے یہ جھگڑا یاد ہے، میری خواہش تھی کہ سب لوگ چیخنا بند کر دیں۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم جونم کے فلیٹ چلے گئے۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں کہ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندے منہ پڑی تھی۔ مرزا بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ شاہ کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات ہیں، اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضی کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ ایک ڈاکٹر کچن میں کھڑا تھا، جب مرزا نے کچرے کی ٹوکری کھولی تو اسے کئی ٹشوؤں کے نیچے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی جس پر پینٹراکسائڈ کا لیبل لکھا ہوا تھا۔ اس نے بوتل ڈاکٹر کے حوالے کی اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ شاہ پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ممکن تھا کہ کوئی فلیٹ میں گھس آیا ہو۔ شاہنواز کی لاش پولیس کے اٹھانے سے پہلے مرتضی ماں کو مطلع کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ نصرت کو لینے چلا گیا۔ اس واقعے کے مشتبہ ہونے کے بعد طویل تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بھٹو خاندان کے لیے مزید اذیت کا باعث بھی بنا۔ پاکستان کے آمر جنرل ضیاء الحق نے پاکستانی میڈیا کو نشہ اور شراب کے استعمال کی وجہ سے شاہنواز بھٹو کی موت کی تصویر کشی کرنے پر مجبور کیا۔ لاش ملنے کے بعد کینز میں واقع
برگیڈ کرائمنل کی فرانسیسی تفتیشی ٹیم تیزی سے حرکت میں آ گئی. پہلی اطلاعات میں بتایا گیا کہ کسی فاؤل پلے کا کوئی ثبوت نہیں ملا. تاہم پولیس نے شاہنواز کے جسم کی جانچ پڑتال کے لیے مقرر کردہ ڈاکٹر رینی گیگلیا نے موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا. یوں ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی, جس کے بعد گراس میں سرکاری وکیل کے دفتر نے شاہنواز کی لاش کے پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا. کیس کی تفتیش کرنے والے کینز کے پرنسپل کمشنر نے بھی تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. کمشنر پولیس کے اعلیٰ افسران کی ٹیم کے تعاون سے شاہنواز کی اہلیہ اور کنبے کے دیگر افراد سے تفتیش میں مصروف رہی. شاہنواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفروضے صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کر رہے تھے. کہا گیا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی ہے جس میں شاید زہر تھا. سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہنواز کو کسی نے زہر دیا ہے. اس قیاس رائے کے مطابق شاہنواز اور ان کے بھائی مرتضی پاکستان حکومت کے ایجنٹوں کے ذریعے انہیں اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ساتھ رکھتے تھے. تیسری تھیوری موت کے موقع پر بیوی سے جھگڑے سے متعلق ہے. کہا گیا کہ ان کی اہلیہ ڈانس کلب جانا چاہتی تھی جبکہ شاہنواز نے کیسینیو کو ترجیح دی, لیکن یہ بات اتنی بڑی نہیں لگتی کہ اس اختلاف پر شاہنواز کو زہر دیا گیا ہو. زہر خوری کی تھیوریز میں بھی متعدد اور متضاد سوالات ہیں. اگر یہ خودکشی نہ تھی تو کوئی دوسرا شخص ان کو موت کے کیپسول کھانے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ شاہنواز کراٹے کا ماہر تھا. جمشید مارکر جو فرانس میں پاکستان کے سفیر سے اپنی یادداشتوں خاموش سفارتکاری میں لکھتے ہیں کہ شاہنواز کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے ڈی گراسو کے ذریعے معلومات اکٹھی کی. ڈی گراسو فرانسیسی سیاستدان تھے جو کہ سلامتی امور کو دیکھتے تھے. تقریباً 6 ہفتے بعد ڈی گراسو نے حتمی رپورٹ دی کہ نائس کے ایل ریستوران میں بھٹو خاندان کے قریبی افراد بشمول بیگم نصرت, بینظیر, صنم, مرتضی اور شاہنواز اپنی بیگمات کے ساتھ ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے. وہاں رقم کے معاملے پر گرما گرم بحث ہوئی اور دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی. اس کے بعد پارٹی ختم ہو گئی. شاہنواز اور ان کی بیگم اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے تو مرتضی ان کے پیچھے گئے اور دونوں بھائیوں کے درمیان دوبارہ تو میں ہوئی. صحافی اون بینسٹ جونز گزشتہ سال شائع ہونے والی اپنی کتاب بھٹو خاندان میں جمشید مارکر کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے. وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال جمشید مارکر ضیاء حکومت کے سفیر تھے جن کا بھٹو خاندان کے ساتھ مخالفت کا ریکارڈ موجود ہے. ان تمام مختلف خیالات کو پاکستان پیپلز پارٹی اور بینظیر بھٹو کے مرکزی ترجمان بشیر ریاض نے بیہودہ اور بکواس قرار دے کر مسترد کر دیا تھا. انہوں نے ایک انڈین اخبار کو بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہ تمام افواہیں اور قیاس رائیاں جان بوجھ کر پریس کو دی جا رہی ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں کہ شاہنواز بھٹو کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ اتنے بڑے اختلافات ہوں. ان کی موت کی رات وہ عمدہ جذبات میں تھا اور اسے خودکشی کا موڈ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کی موت واضح طور پر ایک قتل ہے. بشیر ریاض نے پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے بھٹو بھائیوں پر قتل کی 2 پچھلی کوششوں کا ذکر کیا, جن میں سے ایک 1981 میں پاکستانی پریس میں اس وقت بڑے پیمانے پر عام ہوئی جب خبر ملی کہ شاہنواز کو کابل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. مرتضی اور بینظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا, شاید ان کی بیوی کے ذریعے. ان کا خیال تھا کہ اس نے ضیاء کی ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک بھٹو خاندان کے افراد خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. فرانسیسی حکام کو اب احساس ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں دور سے نتائج مرتب کرنے والا کیس ہے. بشیر ریاض نے اس ذریعے کی شناخت جاننے کا مطالبہ کیا جو یہ کہانیاں اگا رہے تھے اور آگے بڑھا رہے تھے. اگرچہ بھٹو خاندان کے قریبی ذرائع نے پاکستان حکومت پر شاہنواز کی ہلاکت میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا, لیکن یہاں پھر کسی ٹھوس ثبوت کے لیے گہری تفتیش کی ضرورت تھی. غیر ملکی میڈیا نے یہ خبر بھی دی کہ ایک پاکستانی انٹیلیجنس اہلکار شاہنواز کی ہلاکت کے ایک دن بعد کینز دکھا گیا تھا. پاکستان میں رد عمل سے بچنے کے لیے نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک میں ہمدردی کی لہر کی متعدد اطلاعات موصول ہوئی. لندن میں پیپلز پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر تعزیتی کالوں کا تانتا بند گیا. بڑھتی ہوئی ہمدردی نے صدر ضیاء کو بھی مجبور کر دیا کہ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ وہ بھٹو خاندان کے اس دکھ میں شریک ہیں, لیکن انہیں خوف تھا کہ بینظیر کی جلا وطنی سے واپسی
ایک تیز سیاسی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے، لہذا پاکستان میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی فرانسیسی تفتیشی ٹیم نے لاش ورثہ کے حوالے کی، بینزی نے اپنی چھوٹی بہن سنم بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ تدفین کے لیے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھٹو کے آبائی گھر گڑی خدا بخش جائیں گی۔ وطن واپسی کی صورت میں بینزیر کی دوبارہ گرفتاری یقینی سمجھی جا رہی تھی۔ ان کی واپسی کا فلپائنی حزب اختلاف کی رہنما ینگیو ایکنو کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا تھا، جنہیں جلا وطنی سے وطن واپسی پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نوجوان بھٹو کی میت ورثہ کے حوالے کرنے میں فرانس کی طرف سے طویل تاخیر نے پاکستان میں فوری جذباتی لمحے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس تاخیر نے ضیاء حکومت کو وطن واپسی کے لیے منصوبہ بندی بنانے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بینظیر بھٹو کے رابطے کو محدود کرنے کا وقت بھی دیا۔ لاس اینجلس ٹائمز کی 20 اگست 1985 کے شمارے میں رونے ٹیمپسٹ نے میڈیا ایک مغربی سفارتی ذرائع کا حوالہ دیا کہ اگر میت واقعے کے ایک ہفتے میں وطن لائی جاتی تو زیادہ بڑا جذباتی رد عمل ہوتا۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کنبے کے لیے ہمدردی محسوس کی، لیکن تاخیر نے ان جذبات کی شدت کو ایک حد تک کم کر دیا۔ بالآخر جنرل ضیاء حکومت نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بینظیر بھٹو کو بھائی کی میت لانے کی اجازت دے دی۔ ہوائی اڈے پر بہت سارے بین الاقوامی پریس کے صحافی موجود تھے۔ بشیر ریاض بتاتے ہیں کہ جب بینظیر نے ان سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی، ان کے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ بشیر ریاض کے مطابق ہم 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈا افسردگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا۔ اسی اسنا میں شاہنواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا، جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاو لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود موئنجو ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہنواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑی خدا بخش لے جایا گیا اور انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بشیر ریاض کے مطابق بہت ہی مشکل سے بینظیر بھٹو نے ہزاروں لوگوں سے خطاب کیا جو ان کا غم بانٹنے کے لیے پاکستان باہر سے آئے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، پاکستانی عوام کا درد میرا درد ہے، شاہنواز کی موت صرف میرا ذاتی نقصان نہیں۔ اس خطاب کے بعد ایک غیر ملکی صحافی نے بینظیر سے پوچھا، آپ کیوں کہتے ہیں کہ شاہنواز کی موت پراسرار ہے؟ انہوں نے صحافی سے پوچھا، کیا آپ شاہنواز کی موت کی وجہ جانتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ بینظیر نے کہا، اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ میرا بھائی پراسرار حالات میں مر گیا۔ 18 جولائی سے لے کر اب تک بہت ساری تحقیقات کی جا چکی ہیں، لیکن ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ان حالات میں اگر ہم شاہنواز کی موت کو پراسرار نہیں کہیں تو پھر آپ بتائیں کہ مجھے اسے کیا کہنا چاہیے۔ شاہنواز کی اچانک موت بھٹو خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میر مرتضی بھٹو نے فوری طور پر اپنی بیوی فوزیہ کو اس شبے سے طلاق دے دی کہ اس کی بہن ریحانہ کا بھائی کی موت میں مبینہ ہاتھ ہے۔ شاہنواز اور مرتضی نے 2 افغان بہنوں سے شادی کی تھی۔ مرتضی کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی اس وقت عمر 3 سال تھی۔ بعد میں مرتضی نے غنوہ بھٹو سے شادی کی۔ شاہنواز کی موت بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کے لیے ایک اور بڑا صدمہ تھا۔ آخری اولاد ہونے کی وجہ سے وہ والدہ کے قریب تھے۔ بینظیر بھٹو اپنی سوانح میں لکھتی ہیں کہ شاہ بہن بھائیوں کے بہت قریب تھے اور جب وہ سب بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہ افسردہ اور مایوس ہو گئے تھے۔ بعد کے دنوں میں جب مرتضی بھٹو نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو بینظیر بھٹو نے روکتی رہی۔ ان کے قریبی ساتھیوں کے مطابق وہ خوفزدہ تھی کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ راجہ انور اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ شاہ اکثر مرتضی سے دوسرے ذوالفقار کے عسکریت پسندوں کے ساتھ اسے پاکستان بھیجنے کو کہتے تھے، لیکن مرتضی ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ شاہ کو یقیناً گرفتار کر لیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ 6 دسمبر 1988 کو خبرساز ایجنسی اے پی نے اطلاع دی کہ فرانس کی ایک عدالت نے وزیراعظم بینظیر بھٹو کی بھابی کو اپنے شوہر کی موت کے الزام میں 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم ریحانہ بھٹو امریکہ میں مقیم تھیں اور خطرے میں پڑنے والے شخص کی مدد کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے وہ خود مقدمے پہ پیش نہیں ہوئی۔
بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ نامعلوم افراد کے ذریعے قتل کے الزام کو برقرار رکھا، خودکشی کا بدعنوان داغ کم از کم شاہ کے نام سے ہٹا دیا گیا۔ عدالت کے فیصلے کے فوراً بعد بی بی سی نے ریحانہ کے وکیل کے بارے میں اطلاع دی کہ ریحانہ نے بھی اب اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ریحانہ نے اس کے جسم میں زہر پھیلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کو اگلے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں اس نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو اپنے کمرے میں آہو بکا کرتے ہوئے سنا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔ فاطمہ بھٹو نے فرانس میں خاندان کے وکیل جیکوس ورگس کے حوالے سے شبہ ظاہر کیا کہ معاملے میں امریکہ اور پاکستان کے خفیہ ادارے ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہلو پر تحقیقات نہیں کی گئی۔ پولیس کو اس معاملے کی تفتیش کے دوران اسے تقریباً 2 ماہ جیل میں بند کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ الزامات معمولی تھے لہٰذا اسے رہا کیا گیا تاکہ وہ امریکہ میں اپنے بچے کے ساتھ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ نواز بھٹو کے پراسرار قتل کی یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی کہانی میر مرتضی بھٹو کے قتل کی کہانی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔